बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सियासी बैठक के साथ आपका मेज़बान आमिर शहजाद पट्टी आपकी हाज़िर है। नाज़रीन, हल्का N-51 से वैसे तो बेशुमार सियासी और समाजी शख्सियात हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपना नाम कमाया, सियासत के शोबे में एक नाम उन्होंने कमाया, और इस तरह से आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बहुत कम अरसे में हल्का N-51 में इन्होंने अपने नाम पैदा किए। व्यक्त वक्त उन्होंने अपने कारोबार के साथ सियासत को भी अमली तौर पे जो है वो अपनाया है, और उन्होंने सियासत को हमेशा खिदमत समझ के इसको अपनाया, और इस सियासत में आने का उनका मकसद भी अवामी खिदमत है। मेरी मुराद हल्का N-51 इस्लामाबाद से मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ, साबिक़ वाइस चेयरमैन UC45 चंगी सईदा, और इसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक मेहरबान अली अवान साहब, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और आज हम उनसे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, उनके सियासी कैरियर और साबका हुकूमत के हवाले से चंद एक सवालात करेंगे। तो मैं आज मलिक मेहरबान साहब को अपने स्टूडियो में आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भट्टी साहब, आपका शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आमद का, और आज आप एक सियासत के ऊपर अवामी बैठक के नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया आपने। बड़ी खूबसूरत बात होती है कि जब आप आवाम की बात करते हैं, और आवाम के साथ साथ आपने अवामी बैठक की बात की, और अवामी बैठक जो है इसका मतलब यही होता है कि आप आवाम की बात करें, और उस बैठक तो इस पर मैं यही कहूँगा कि ये आपकी अच्छी काविश है। मेरा सियासत का जो मामला था, या ये कोई 98 की बात है, मैं कोशिश करता था लोगों की फलाह का काम हो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं सियासत के अंदर आ गया, और सियासत के साथ साथ मैंने अपने काम को भी देखा, अपने बिज़नेस को भी देखा। लेकिन अब चूँकि मैं बहुत ज़्यादा सियासत के अंदर इन हूँ, और पिछले 10 सालों से सियासत के अंदर रहकर आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बल्कि मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी वफाक में हुकूमत मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादियों के साथ मिल के PTI की हुकूमत को जो है उन्होंने गिराया है, और दोबारा से मुल्क के अंदर अपनी हुकूमत जो है वो कायम की है। तो मर साहब, यहाँ पे आप ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत भी चूँकि इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाई गई है, तो आप इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या ये अपना जो उन्होंने टाइम वर्क हमें दिया है, क्या वो पूरा कर पाएंगे? क्या हुकूमत उस जो लेके आई थी, विजन लेके आई थी, उसके मुताबिक काम कर रही है, और ये अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी इत्तेहादियों के साथ मिल के? जी बिल्कुल, आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। आजकल अवाम के जो जहनों के ऊपर बात छाई है वो यही है कि ये चूँकि PDM है, और सब जमातों के साथ मिलकर एक जो हुकूमत बनाई गई है, तो ये चलने वाली हुकूमत नहीं है। तो मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे ये कहता चलूँ कि ये जो मुल्क पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है पिछले 4 सालों के अंदर, जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने अवाम के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ किया है, उसके बावजूद आज जो है वो हम प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हम इसको बेहतर करते जा रहे हैं, और बेहतर करते करते इंशाअल्लाह मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, और मुल्क को इस्तेकाम तक पहुँचाएँगे। और रही बात कि जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने जो मुल्क के साथ किया, वो मैं आपको बताता हूँ कि देखें, 4 सालों के अंदर इमरान खान साहब ने अपने वादे किए अवाम के साथ, और अवाम के साथ हर किया हुआ वादा जो है उस पर उन्होंने यू टर्न लिया, और अवाम को धोखे के साथ और मज़हब का कार्ड खेल के, गुरबत का कार्ड खेल के, और अवाम को जो है वो एक ऐसे रास्ते पे लगा दिया कि जो मसीहा है वो इमरान खान ही है जिसने मुल्क पाकिस्तान को बचाना है। बाकी जितने जो लोग हैं, जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, वो मुल्क के हक़ में नहीं हैं। तो ये उसकी जो बात है, ये सारा एक धोखा था अवाम को, और अवाम जो है वो इस बात पे साथ निकली कि चलें, कोई तब्दीली लेकर आ रहा है, कोई मुल्क को बेहतर करना चाहता है। उनकी बेहतरी इसी में थी कि मुल्क बेहतर होता, लेकिन अवाम को धोखा मिला। कंटेनर से लेकर आज तक जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यू टर्न लिए हैं वो आपके सामने हैं। उन्होंने हर बात के ऊपर आपने देखा कि वो एक नया जो है वो कार्ड खेलने की कोशिश की है।
ابھی لاسٹ ٹائم جو پی ڈی ایم نے جو عدم اعتماد پیش کیا تو اس کے اوپر انہوں نے ایک مذہب کا کارڈ کھیلا، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو امپورٹڈ حکومت کا کارڈ کھیل لیا کہ یہ جو حکومت ہے یہ تو امریکہ نے بنائی ہے، امریکہ نے سازش کر لی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بالکل اب عوام کی سمجھ میں آ گئی. اب رہی بات کہ یہ حکومت جو ہے یہ اپنا وقت پورا کرے گی، انشاءاللہ یہ وقت بھی پورا کرے گی اور یہ جو آنے والا بجٹ ہے یہ بھی پیش کرے گی، اور عوام کو لگے گا کہ واقعی کوئی ایک اچھا جو ملک کا وزیر اعظم ہے، جو ملک کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے، وہ دن رات جو محنت کر رہا ہے وہ اس کی محنت جو ہے وہ نظر آئے گی انشاءاللہ. مہنگائی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہاں پہ بڑی آج اپڈیٹ آئی ہے ہمارے پاس کہ سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے آج اپنے جو بیان دیا ہے، انہوں نے ایک چینل کو انٹرویو پہ انہوں نے یہ کہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے کہ پاکستان جو ہے وہ 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے. فوج کے اندر جو ہے وہ ان کی آپس میں باہمی چپکلش ہوگی. اور تیسری جو بات انہوں نے کہی اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ملک کا جو ہم تو کہتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کہتی ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، تو وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں آرمی ہماری کہہ رہی ہے. تو عمران خان صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایٹمی سازشیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی خطرے میں ہیں. تو یہ اگر موجودہ حکومت کو نہ ہٹایا گیا تو پھر انہوں نے ملک کا یہ ستیہ ناش کرنا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بٹ صاحب یہ بھی ایک ویسا ہی کارڈ ہے جو پہلے پرائم منسٹر عمران خان سابق وزیر اعظم جو تھے وہ کھیلتے رہے ہیں قوم کے ساتھ، قوم کو دھوکہ دیتے رہے ہیں. اب یہ ایک نئی چیز لے کر آگے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے تو یہ ایک خط لہرا رہے تھے کہ جی امریکہ نے جو ہے وہ میرے خلاف سازش کر دی ہے، امریکہ جو ہے وہ ہمارے ملک کو غلام بنانا چاہتا ہے، امریکہ جو ہے ہماری پوری قوم کو غلام بنانا چاہتا ہے. تو دیکھیں، پہلے انہوں نے ایک یہ سازش کی ہے کہ ہم جو ہے وہ ملک پاکستان کو بچانے نکلے ہیں. ایک یہ ٹرمپ کارڈ انہوں نے کھیلا ہے، اور یہ کارڈ جو ہے وہ اپنے الیکشن کے دور میں اب ساری اپنی سپیچز کے دوران جو ہے وہ بار بار کہتے رہے لوگوں کو کہ میرے پاس ایک کارڈ ہے، جب میں وہ کارڈ کھیلوں گا تو پاسا پورا کا پورا پلٹ جائے گا. آپ ٹی وی کے اوپر بھی انہوں نے کہا، اپنے جلسے جتنے بھی جلسے کیے ان کے اندر بھی عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ بات کی. اب چونکہ دیکھیں وہ وقت انہوں نے استعمال کیا اور وہ ٹرمپ کارڈ جو تھا وہ خط کی صورت میں انہوں نے لہرایا کہ جی ملک پاکستان کے اندر سازش ہو گئی ہے. اب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسی سازش ہے، یہ کیسی بات ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک پاکستان کے ساتھ سازش ہو گئی ہے. دیکھیں، امریکہ نے کیوں سازش کرنی؟ 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر امریکہ سازش کرتا تو وہ اس ملک اس کنٹری کے خلاف کرتا جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے. چائنا کے ساتھ کرتا وہ سازش، کیونکہ چائنا اس کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کیوں کرتا؟ پاکستان کون سا ایسا ڈبل ایٹمی جو ہے وہ پروگرام سامنے لے کر آ رہا تھا جس کی وجہ سے امریکہ کو خدشہ تھا کہ یہ اگر پروگرام آ گیا، عمران خان صاحب لے آئے تو یہ پوری دنیا کے لیے ڈینجرس ہوگا، خطرے ناک ہوگا. ایسی بات تو تھی نہیں. اب دوسری بات پہ میں آتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ملک کو غلام سمجھا ہوا ہے اور ملک کی قوم کو غلام سمجھا ہے اور انہوں نے سازش کی ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ جو عدم اعتماد ہے یہ وہ سازش کا حصہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ پورے ملک پاکستان کے اوپر جو اتنا بڑا سازش کا دبا لگایا جا رہا ہے کہ جی امریکہ نے یہ کیا ہے، تو امریکہ جو ہے وہ اتنا زور لگا کر اتنا زیادہ زور لگا کر وہ جو ہے پاکستان کے اندر جو سیاسی ہلچل ہے اس میں سے صرف 3 لوگوں کو وہ توڑ سکا ہے. 3 ووٹوں سے پی ڈی ایم جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. آپ کے سامنے ہے سارا رزلٹ، آپ کے سامنے. دیکھو، عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں، یہ عمران خان صاحب، صرف عمران خان صاحب جو ہیں وہی عوام کو پیچھے لگا کے کھڑے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے ان کی ہر بات کو مان لے. جیسے کہ ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کا ملک جو ہے وہ 3 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہونے جا رہا ہے. تو یہ بات، یہ ان کا ایک ڈرامہ جو ہے اور ایک اور ان کا کارڈ ہے جس سے وہ عوام کے دلوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تو پوری پاکستانی قوم کی محبت ہے. پاکستان کی جو عوام ہے وہ پاکستان کے نام پر پیار کرتی ہے، پاکستان کے ساتھ پیار کرتی ہے، پاکستان ملک کے ساتھ پیار کرتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ قائم رہے، بھلے ہمیں کچھ کھانے کو نہیں ملتا. تو یہ جو عمران خان صاحب نے جو ابھی اناؤنسمنٹ کی ہے، جو باتیں کی ہیں، یہ باتیں صرف اور صرف یہ ہیں کہ
عوام کے دلوں میں یہ بات کو ڈالا جائے کہ جی میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سارے لوگ جو ہیں جن کے ہاتھوں میں ابھی دفاع پاکستان ہے، جن کے ہاتھوں میں ملک پاکستان ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، صرف میں ایک جو مومن ہوں اور میں ٹھیک ہوں، میں جو بات کرتا ہوں وہ صحیح بات ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی تو ملک 3 حصوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو اس بات کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے ان کو، اور وہ پوری قوم کو جو ہے وہ دھوکے میں پہلے بھی رکھا اور اب بھی دھوکے میں لے کر آ رہے ہیں۔ میں تو آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہوں گا، اپنی قوم سے یہ کہوں گا کہ خدا را آپ سوچیں، آپ دیکھیں کون سا وہ شخص ہے جو ملک کو آگے لے کر جاتا ہے۔ آپ کے پاس گوگل موجود ہے، آپ اس پہ سرچ کریں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ دیکھیں 72 سالوں کے اندر جو جن لوگوں نے حکومت کی ہے ان کے قرضے دیکھ لیں، اور پھر آج جو ہے عمران خان صاحب نے 4 سال جو ہے حکومت کی ہے پاکستان کے اندر، اور ان کے قرضے دیکھ لیں، بالکل آپ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسا شخص ہے جو عوام کو دھوکے اور فراڈ کے ساتھ کھڑا کر لیتا ہے اور اپنی باتوں کو وہ منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ملک ترقی کے راہ پہ جا رہا ہے، انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا، اور پی ڈی ایم ساتھ مل کر، اور انشاءاللہ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں۔ ملک صاحب یہ چیز ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب کہتے تھے کہ باقی جو ہے ایک میں ہی صرف جس ملک کا خیر خواہ ہوں، میں جو ایماندار ہوں، باقی جو سارے ہیں وہ غدار ہیں، ٹھیک ہے، تو آج جب یہ انہوں نے اتنا سخت بیان دیا ہے وہ بھی ملکی سلامتی کے خلاف، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ سابقہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے، کیا یہ ان کی آئین پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے یا غداری ہے، اور ان پہ کیا مقدمہ بننا چاہیے غداری کا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان ہم سب کا ہے، اور جو شخص ملک پاکستان کے خلاف بات کرے گا، جو شخص ملک پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، پوری قوم جو ہے وہ ایک ساتھ ہے، ایک پیج پہ ہے، اور بالکل اگر کوئی ملک کے خلاف اور ملک کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف بالکل یہ غداری کا مقدمہ بھی ہونا چاہیے، اور ان کے اوپر قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور کورٹس کو نوٹس بھی لینے چاہیے۔ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، ملک جو ہے نا صرف ایک شخص کا نہیں ہے، یہ ملک جو ہے پوری پاکستان 22 کروڑ عوام کا ہے، اور 22 کروڑ عوام کے جذبات کا نام جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو خدا را پاکستان کی جو عوام ہے اس کو نہ ورگلائیں، صرف سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو جھوٹے اور فیک جو ہے وہ آپ پیغامات جو لوڈ کر رہے ہیں، وہ جو پیغامات ہیں لوگ ان کو دیکھ کر آپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ پاکستان آپ کو ترقی کرتا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے ابھی جو آنے والا بجٹ ہے وہ بھی عوام کے لیے خوشائن ہوگا، اور بہت ساری اچھی جو ہیں وہ نیک تمنائیں پاکستان کے لیے انشاءاللہ۔ پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی ترکی کا ایک شاندار دورہ کر کے واپس آئے ہیں، اور پاکستان کے لیے بہت ساری خوشحالی اور خوشخبری کی خبریں لے کر آئے۔ عمر صاحب یہ چیز بھی یہاں پہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم تو سنتے آئے تھے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور انہوں نے گزشتہ 5 سالوں میں جیسے پنجاب کو ترقی یافتہ صوبوں میں انہوں نے اس کو شامل کیا ہے، اور پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کا جو ایک سنہرا دور آیا تھا، تو اس کے بعد آج وہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں اور ان کی حکومت بھی جو ہے اتحادیوں کے ساتھ مل کے بنی ہوئی ہے، تو 2 ماہ ہو چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قلیل مدت میں انہوں نے کیا عوام کو ریلیف پیکیج دیا؟ جبکہ ہم تو آئے روز سن رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے، اشیاء خورد و نوش جو ہیں پھل سبزیاں فروٹ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور جب یہ حکومت بھی شروع میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو عوام کے لیے جو ہے ریلیف لے کے آئے ہیں، عوام کو ریلیف دیں گے مہنگائی، اور سب سے بڑا جو ان کا مشن تھا، اور جو عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر بھی یہ لانگ مارچ لے کے آئے تھے کہ مہنگائی مکاؤ لانگ مارچ تھا، تو آج اب ان کی حکومت ہے اور ان کی حکومت میں مہنگائی پہلے سے دگنی ہو چکی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے اس 1 سالہ دور اقتدار میں عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف فراہم کر پائیں گے، اس غربت کو نیچے لا پائیں گے، معاشی جو خسارہ ہے اس کو ختم کرنے میں یہ کامیاب ہو سکیں گے؟ انشاءاللہ میں آپ کو ایک بات تو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی جو مہنگائی کی جو شرح ہے یہ 0.5% کے حساب سے بڑھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو پچھلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی جو 4 سالوں کے اندر رہی ہے، وہ 400 گنا زیادہ مہنگائی کی ہوگی، 400 گنا زیادہ چیزوں کو مہنگا کیا،
اور آج کا جو مہنگائی جو ابھی عوام کے اوپر آ رہی ہے، یہ جو 0.5% ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے بہت کوشش کر کے اس کو کنٹرول کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے اوپر بالکل بوجھ نہیں جانا چاہیے. تو جو پچھلی حکومتوں کے معاہدے تھے IMF کے ساتھ، اور جو پچھلے جتنی بھی چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے اس حکومت کو. اور 2 ماہ ہوئے ہیں ہمیں حکومت سنبھالے ہوئے، 60 دن ہو گئے ہیں. 60 دنوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت کو کنٹرول رکھا، ہم نے بجلی کی جو قیمت ہے اس کو کنٹرول کیا، ہم نے مہنگائی کو بالکل جو ہے نا کنٹرول کرتے ہوئے 0.5 کی ریشو سے ہم چیزوں کو اوپر لے کر گئے ہیں. جو کہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ اگر یہ 15 دن کا میرے پاس ریزرو رہ گیا، 15 دن بعد وہ اپنے ملک کو دیوالیہ کر چکے تھے. جو کہ ہم نے آ کر ملک کو سنبھالا، اور الحمدللہ آج آپ نے دیکھا 60 دنوں کے اندر ملک جو ہے وہ باقاعدہ ایک ٹریک کے اوپر چل چکا ہے. اور آنے والا جو وقت ہے، جو انشاءاللہ یہ جو باقی وقت رہتا ہے، آپ کو بجٹ کے اندر بھی نظر آئے گا کہ ہم مہنگائی کے اوپر کنٹرول کریں گے، اور آنے والا جو وقت ہے ہم ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. عمر صاحب، یہاں پہ میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی عمران خان صاحب نے ایک لانگ مارچ کیا تھا، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں 20 لاکھ بندے لے کے اسلام آباد آ رہا ہوں. تو اور وہ خود انہوں نے قافلے کی قیادت پنجاب سے کرنے کے بجائے، جہاں پہ انہوں نے پاری مینڈیٹ سے ون کیا ہے، وہاں سے کرنے کے بجائے، سینٹرل لاہور سے نکلنے کے بجائے یا سندھ سے قافلہ لے کے آنے کے بجائے انہوں نے خیبر پختونخوا کو ترجیح دی اور وہاں سے وہ قافلہ لے کے آئے. قافلہ بھی عوام نے دیکھا ہے، کیونکہ قافلہ پہنچنے تک یہاں پہ اتنی عوام کی اسلام آباد میں موجود نہیں تھی، بمشکل 20 سے 30 ہزار لوگ بھی وہ اکٹھے نہیں کر پائے. تو ابھی انہوں نے 6 دن کا الٹیمیٹم بھی دیا تھا موجودہ گورنمنٹ کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں 6 دن بعد پھر آؤں گا. تو ابھی انہوں نے قبل از گرفتاری ضمانت بھی کروا لی ہے پشاور ہائی کورٹ سے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، دوبارہ سے وہ انہوں نے جو ٹائم فریم دیا کہ ہم آئیں گے دوبارہ سے 7 جون کا، ہم سن رہے ہیں کہ وہ 7 جون کو آ رہے ہیں لانگ مارچ لے کے. تو کیا آپ کا جو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم 30 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد میں آئیں گے اور ہم باقاعدہ پرامن مارچ لے کے آئیں گے اور یہاں پہ اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک کہ گورنمنٹ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتی، تو اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ عمر بھٹی صاحب، عمران خان صاحب کے دعوے جو ہیں وہ 2014 سے ایسے ہی چل رہے ہیں. 2014 جب عمران خان صاحب کنٹینر کے اوپر تھے، تب بھی ایسے ہی بڑے بڑے دعوے کر کے عوام کو جو ہے وہ ورگلا لیتے تھے اور عوام کو اپنے پیچھے لگا لیتے تھے. اسی طرح جب یہ PDM نے جب عدم اعتماد لے کر آئے، تو اس دن بھی عمران خان صاحب کے جو بڑے بڑے جلسے ہیں ان میں ان کی یہی بات تھی، میں اسلام آباد میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں روڈ بند کر دوں گا، میں عدالتیں بند کر دوں گا. میں یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے ٹی وی کے اوپر اپنے جلسوں کے دوران کہی ہیں. اور بہرحال میں ان کو یہی پیغام دوں گا پاکستان تحریک انصاف والوں کو کہ نہ تو آپ لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں اب، اور نہ ہی آپ 30 لاکھ لوگ، کیا 3000 لوگ بھی اب آپ کے ساتھ اسلام آباد نہیں آئیں گے. ویسے اگر اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہماری حکومت آپ کو ویلکم کرتی ہے، آپ کو گراؤنڈ دیتی ہے، آپ احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، آپ کا یہ رائٹ ہے. لیکن اگر آپ نے ملک کو توڑنے کی کوشش کی اور جس طرح پہلے آپ نے جو دھرنے کے لیے آپ نکلے تھے اور پشاور سے جلوس لے کر آئے تھے، اور وہ چند ہزار لوگوں کا جو جلوس ہے انہوں نے آ کے جو ملک اور اسلام آباد کو توڑا ہے، یہ کبھی بھی حکومت جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی، اور حکومتی ادارے جو ہیں اس کا پورا بھرپور جو ہے وہ جواب دیں گے. ہاں، اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو احتجاج کے لیے پورا پاکستان موجود ہے، اسلام آباد موجود ہے، آپ احتجاج کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ اپنی عوام کے ساتھ جو ہے وہ نہیں اسلام آباد کا طرف رخ کریں گے، کیونکہ اب عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ صرف جھوٹے وعدے ہیں اور کچھ نہیں. ایک آخری بات مرزا صاحب آپ سے، کہ ابھی سننے میں آ رہا تھا کہ موجودہ حکومت بننے سے پہلے کہ جیسے ہی حکومت بنے گی PDM کی اور یہ اتحادی سارے اکٹھے ہوں گے، نون لیگ کا پھر وفاق بھی ان کی حکومت آئے گی، تو اس میں یہ بعض گشت سنائی دے رہی تھی حکومتی ایوانوں میں بھی اور سیاست میں بھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ اس کے فاؤنڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور سابقہ وہ اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور سابقہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں 3 بار اس ملک کے، تو وہ دوبارہ سے واپس تشریف لے آئیں گے. تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیا میاں صاحب ابھی آ رہے ہیں پاکستان واپس، یا اگلے 2023 کے الیکشن کے بعد وہ پاکستان واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل، میاں نواز شریف صاحب تو پہلے ہی پاکستان میں موجود ہیں، وہ تو پاکستان سے کبھی گئے ہی نہیں، کیونکہ عوام کی دلوں کی دھڑکن جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوں یا پاکستان میں بیٹھے ہوں، عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے اور عوام کی جو ہے وہ آواز ہے. میاں نواز شریف صاحب کی جو بھی پلاننگ ہوتی ہے، ظاہر ہے اب وہ قائدین ہیں،
قائدین نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے مطابق ان کا جو شیڈول ہے وہ پاکستان آتے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر نہیں ہیں, وہ پاکستان کی عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے اور دھڑکن رہیں گے. آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی میاں نواز شریف صاحب کے نام کے اوپر جو ہے وہ جب ویڈیو کالز کے اوپر آتے ہیں, ویڈیو لنک کے اوپر آتے ہیں, تو عوام جو ہے وہ بہت بڑی کثیر تعداد میں ان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آ جاتی ہے. تو وہ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے. باقی ان کے پاکستان آنے کی یا آمد کا جو معاملہ ہے, یہ جو بڑی قیادت ہے انہوں نے کرنا ہے, اور یہ کب فیصلہ ہونا ہے یہ تو ابھی قبل از وقت ہے کہنا. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ متحد ہے, اور متحد ہو کر انشاءاللہ پاکستان کا دفاع کرے گی, اور پاکستان کو بہترین طریقے سے آگے لے کر جائے گی, اور ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. جی, ملک مہربان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج ہمارے پروگرام سیاسی بیٹھک میں. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ملک مہربان صاحب کا, جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ سر. تھینک یو.